Assalamu alaikum. You are watching Desi TV USA. Let's have a look at a special report. The Pakistan Association of Greater Houston PAGH organized a Payant Ek Sham Josh Malihabadi, an evening for Josh Malihabadi dedicated to the renowned Urdu poet Josh Malihabadi. The event, held on Sunday, February 16, 2025 at the Jinnah Hall Pakistan Center, featured a diverse gathering of poets and admirers from various subcontinental backgrounds. The program saw a significant turnout reflecting the lasting impact of Josh Malihabadi's poetry. Attendees participated in a lively exchange of poetry and discourse. Celebrating the poet's contribution to literature, Mr. Iqbal Haider, the founder of the Josh Literary Society of Canada, served as a special guest, contributing significantly to the evening. The audience was also treated to a captivating speech by Zahid Babar, who comprehensively discussed Josh Malihabadi's life and literary works. This tribute highlighted the poet's remarkable contribution to the literary landscape. क्योंकि जोश साहब ने जो उरूज शोहरत का और मकबूलियत का देखा था हिंदुस्तान के ज़माने में, उसका तो अशराशील भी कहीं नहीं है। लेकिन जोश साहब की जो पाकिस्तान में आके सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, उनकी मार्फत ख़त्म हो गई थी। लोग पहचान ही नहीं पाते थे कि जोश है क्या, क्योंकि मशहूर कर दिया है। जो लोग न समझना चाहें कोई चीज़ तो वो तो शेक्सपियर को भी कह देंगे कि इतनी मोटी मोटी किताबें लिख दी गया तो वो 3 जुमले में हम लिखते हैं, इसको वही लिख लो। और शायरी और फ़न जो है वो हुस्न बयान का नाम है, इख्तिसार बयान का नाम नहीं हो सकता। इख्तिसार भी उसमें आ सकता है, लेकिन इख्तिसार के बगैर भी हो सकता है। अब जोश ने नज़में कही हैं बहुत तवील, सब मानी से पूरे हैं, लेकिन जोश ने जितनी रुबाइयात कही हैं, आज तक दुनिया की उर्दू की हिस्ट्री में किसी ने इतनी रुबाइयात नहीं कही, ना ही खयाम ने इतनी रुबाइयात फ़ारसी में कही हैं। और जो उनकी हमागिरी है और जो उनकी मानवियत है, अब आप सोचें कि जोश साहब को लोग पढ़ना नहीं चाहते। हमारे ज़हनी काहिली इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम ना किसी चीज़ पर गौर करना चाहते हैं। वो जो है, मुझे याद आ गया मीर का था शायद, सरसरी हम जहान से गुजरे, हाँ वही वाला, हाँ वरना ये हमारे यहाँ पूरा एक रवैया है, और उस पर हम चाहते हैं कि हर चीज़ जो है, अगर हिसाब का सवाल है तो कहते हैं मुझे जवाब बता दो, सवाल क्या करना है, ये रवैया है। तो अब शायरी में भी यही था कि भाई ऐसी बात कहो कि वहाँ समझ में आ जाए, सुनी हुई है, तुमने 2-3 लफ्ज़ इधर उधर कर दिए तो हमें अच्छा लग गया, तो वो भी ठीक है भाई। हर आदमी को उसकी हिस्सा बकदर जुस्सा मिलेगा, तो मिलता रहा। जोश बड़ा यूनिक शायर है। 3 शोरा जो हैं वो बहुत यूनिक हैं मेरी नज़र में। मैं जसारत करता हूँ ये कहने की, एक तो मीर है कि मीर ने बग़ैर टेम्पलेट के कोई काम किया, कोई उनके पास टेम्पलेट नहीं थी, मीर ने ईजाद किया था। दूसरा है गालिब, और तीसरे हैं जोश साहब। गालिब इसलिए कि गालिब ने उर्दू शायरी का पूरा जो ढांचा था वो बदल दिया। मीर की भी फ़िक्र थी, शायरी में फ़िक्र होती है, लेकिन गालिब ने जो अव्वलियत दी फ़िक्र को, और जो अज़मत दी, और जो उन्होंने उसके तमाम पहलू पे गुफ्तगू की अपनी शायरी में। हालांकि गालिब ने तमाम शायर अपनी शायरी तर्फ करके एक इंतखाब छापा था, उसकी जान को ऐसे आ गए थे, कोई मोहम्मद को कहता था, कोई कुछ कहता था बेचारे को। तो उसके बाद ये चलते, अब नज़ीर हैं। जोश साहब से एक दिन मैं बैठा हुआ था, नज़ीर साहब से मैं वही बात हुई, मैंने कहा कि नज़ीर अकबर आबादी की बात होने लगी, और भी लोग बैठे हुए थे, खुर्शीद अली खान थे, मुरादाबादी थे, और भी 1-2 लोग थे। तो कहने लगे कि मेरी नज़र में अगर मुझसे पूछा जाए कि एक शायर जो सबसे अच्छा शायर, सबसे समझ लीजिए बड़ा शायर, तो मैं नज़ीर को कहूँगा, अनीस के भी होते हुए। क्योंकि पूरी ज़िंदगी जो है ना, गंडेरी वाला भी उसमें है, बंदर वाला भी उसमें है, बादशाह भी उसमें है, मौलवी भी उसमें है। ये होता है बड़ी शायरी का कमाल। अहाता जो है ज़िंदगी का हर पहलू जो है उसमें आना चाहिए।
یہ بات جوش صاحب کی مجھے بہت اچھی لگی اور یہی اسی پہ کاربند ہے وہ. آپ جوش صاحب کی رباعیات اگر آپ دیکھیں تو کچھ بھی نہ کہتے اگر نجوم و جواہر اکیلی ہوتی. اب ایک رباعی ہے اس کی جوش صاحب کی، میں ایک طرفہ کشاکش میں گھرا ہوں معبود، ایک طرفہ کشاکش میں گھرا ہوں معبود، مکار حواس وہ بھی محدود، بالفرض اگر کشف غطا بھی ہو جائے. اتنے لوگ ایسے ہو گئے کہ وہ غطا کو عطا پڑھتے ہیں اور یہی چھاپتے ہیں. بالفرض اگر کشف غطا بھی ہو جائے پھر بھی نہ یقین آئے کہ تو ہے موجود. اب لوگوں نے کہا لو تو جوش تو کھلا انکار کر رہے ہیں، اگر کر بھی رہے ہیں تو آپ کا کیا جاتا ہے، لیکن انکار کر ہی نہیں رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں میں جن حواسوں کی بنیاد پہ، جس عقل کی بنیاد پہ خدا کو سمجھ رہا ہوں، پتہ نہیں یہ وہی خدا ہے کہ نہیں یا کچھ اور اس سے بھی آگے ہے. یہ ہے اس کا جو اصل مفہوم ہے. تو جوش کو ایک اس کی سیٹنگ میں پڑھنے والے نہیں ہیں. جوش کی نظموں میں بھی یہی خوبی ہے. جوش اکیلا شاعر ہے، نہیں اکیلا تو نہیں کہنا چاہیے، میں الفاظ و لفظ واپس دیتا ہوں، سب سے بڑا شاعر ہے اردو کا جس نے اصرار کیا ہے کہ ایگزیکٹ معنویت جس کو چاہیے تھے وہ الفاظ اس کو چاہیے. ہاں انہوں نے اس کے اراؤنڈ بہت بڑا جھالر بنایا ہوا ہے، ایک تلذذ کا سامان موجود ہے، فکر کو انبساط دینے کے لیے موجود ہے، وہ ہر کچھ کیا ہے. لیکن شاعری کا مکمل جو نمونہ ہے وہ جوش نے پیش کیا ہے. اور ایک دو ان کے وہ نہیں ہے، مجموعے میرے خیال سے 16-17 مجموعے ہیں، 13-14 مجموعے، پھر نجوم و جواہر ہے. اب یہ جو کتاب ہے جو ہمارے دوست، بہت ہی قریبی دوست ہلال نقوی، انہوں نے چھاپی. خود بھی اتنے بڑے شاعر ہیں، مرثیہ کے بہت بڑے شاعر ہیں، وہ رباعی کے بہت اچھے شاعر ہیں، لیکن انہوں نے اتنی محنت سے اس کام کو کیا ہے کہ اگر وہ نہیں کرتے تو کوئی کام یہ کر ہی نہیں سکتا تھا. کیونکہ ان کی طبیعت میں ریسرچ ہے شعر سے، بلکہ ریسرچ اس سے نہیں ہے کہ سارے شعر کی معنی لکھ دیں. وہ نہیں، ان کو جس نے جو کچھ کہا ہے اس بڑے آدمی نے اس کو اکجا کیا ہے تاکہ کسی کا کوئی کام طرف نہ ہو اور پھر صرف نظر نہ ہو کسی کے. اور جوش صاحب کے معاملے میں تو بہت ہی جذباتی ہیں ہلال، اور ہونا بھی چاہیے. ہلال کا ہمارا یہ کہ ہم 6ٹھی کلاس سے ساتھ تھے، پھر ہم سائنس میں چلے گئے، وہ لٹریچر میں رہے، پھر ہماری برسوں ملاقات نہیں ہوئی. اتفاق سے ایک دن ہم یہاں سے گئے تھے اور رکشے میں دیکھا کوئی رکشہ سے مجھے ہاتھ ہلا رہا ہے، تو میں نے دیکھا تو ہلال تھے. تو پھر ہماری ملاقاتیں شروع ہوئی، پچھلے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے. تو جوش صاحب کی طرف واپس آتے ہوئے ہم لوگوں کو سب کو ضرورت اس بات کی ہے کہ شاعری کو سمجھنے کی کوشش کریں. شاعری کو جب سمجھنے کی سنسیئرلی کوشش کریں گے بالکل خلوص دل سے، تو جوش صاحب سمجھ میں آ جائیں گے. کیونکہ جس کو ہم شاعری سمجھ رہے ہیں وہ شاعری ہے نہیں. اس میں اچھے شعر نکلتے ہیں لیکن شاعری کا مرتبہ اور ہے، جو آپ نثر میں نہیں کہہ سکتے، جو آپ ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے، جو آپ مسجد میں نہیں کہہ سکتے، جو آپ اور کچھ خراب جگہوں کا بھی نام لیا جا سکتا ہے، خراب مثالیں بھی وہاں نہیں کہہ سکتے، وہ سب کچھ آپ شاعری میں کہہ سکتے ہیں. اور جوش نے یہ دکھایا ہے، نظیر نے دکھایا ہے. نظیر نے بھی کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، بندر والا، بلی والا، سب کچھ ان کے یہاں گیا ہے، اور ایک پوری زندگی ہماگیر زندگی ہے. اب جوش صاحب کی ہمیں جو بات سب سے زیادہ پسند آئی تھی وہ ان کی رباعیات سے ہم نے ان کو پڑھنا شروع کیا ہے. نجوم و جواہر میں نے پہلی کتاب ان کی پڑھی تھی، اور اس سے پہلے کی کتابیں جو تھیں وہ ہمارے گھر میں موجود تھی ساری، اقبال کی بھی، جوش کی بھی، نظیر، سمجھ لیں کہ ولی دکنی سے لے کر جوش صاحب تک میرے والد کے پاس ہر ایک کی کتاب تھی. لیکن جوش کے بعد وہ کسی کو بڑا شاعر نہیں مانتے تھے. لیکن میرے والد کا انتقال بھی 83 میں ہو گیا ہے، تو ہو گیا تھا، تو اگر جان بھائی کو وہ اٹھان ہو چکی ہوتی تو یقیناً جان بھائی کو وہ اپریشیٹ کرتے. اب جوش صاحب کے لیے
اگر آپ دیکھیں تو ان کی شعری جو اساس ہے وہ شعر کی وہ معنی پہ ہے. حالانکہ سب کہتے ہیں سب سے بڑا لفظوں کا خالق ہے وہ، لیکن وہاں پہ معنی پہ کوئی وہ کمپرومائز نہیں کرتے، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ سمجھ لیجئے شاعری کی انٹیگریٹی کی بات ہے یہ، کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا اس میں لفظ صحیح نہیں ملا تو یہ کہہ کے گزر جاؤ. نہیں، وہ جب تک وہ لفظ نہیں آئے گا اور ان کی پسندیدہ گرفت میں نہیں آئے گا اس وقت تک وہ شعر کو بند نہیں کریں گے. اور اس کے میں نے دیکھا ہے، جب میں ان کے پاس جاتا تھا تو میں نے دیکھا ہے، معاف کیجیے گا پانی پی، بے شمار رباعیے ہیں، بے شمار اشعار ہیں. ہمیں جو سب سے پہلے ان کا شعر جس نے ہمیں ہٹ کیا تھا دل میں، جس کو کہتے ہیں جوش صاحب کی زبان میں کب گیا تھا، تو وہ تھا جوش صاحب کا شعر تھا کہ پرابلم ہو گئی کہ ریکلیکشن میں مشکل ہوتی ہے، یہ بھی ہونا تھا اور بھی کچھ ہونا ہوگا. تو بہت جی خوش ہوا. یہ تو جوش صاحب کا اپنے بارے میں وہ ہے، ابھی یاد آ جائے گا. بہت ہی پسندیدہ شعر ہے میرا، بہت مشہور شعر ہے. کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے ہیں. اب یہ جو تہذیب نظر تھا، یہ ہم نے پڑھا ہے اپنے انٹرمیڈیٹ کے زمانے میں یا پارٹ 1 BSc کے زمانے میں. مجھے یہ شعر نہیں ملتا تھا کہیں پہ، ایسا شعر نہیں ملتا تھا مجھے. جوش صاحب کے یہاں بے شمار ایسے شعر ہیں، اور پوری الہام افکار میں تو مین تھیم ہی یہی ہے ان کا. اب اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو ہم لوگ یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے جوش صاحب کی کتاب خرید کے پڑھی ہوگی، بلکہ کسی بھی شاعری کی کتاب کو خرید. آپ کدھر بیٹھے تو ہمارے یہاں کتاب خریدنے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے، اور کتابیں وہی خریدتے ہیں جس سے پڑھ کے جاب مل جائے، ورنہ کوئی کتاب نہیں پڑھتا ہے. اخبار پڑھنے تک کا رواج ختم. رواج کیا مطلب، پڑھتے نہیں. ہاں، وہ سوچتے ہیں کہ ٹی وی لگا ہوا اس میں پتہ چل گیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، بیٹھ کے کہیں پہ گپ کریں گے اور پتہ چل جائے گا، ختم قصہ. تو اب ایسے ماحول میں جوش یا کوئی بھی سنجیدہ شاعر، اب جان بھائی تھے، جان بھائی کی شاعری کیا کمال کی شاعری تھی. اور میں اپنے اس سے ہٹ رہا ہوں بظاہر، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ پورا ڈائسپورا جو ہے اس کو آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا. اب جان بھائی جوش صاحب کے بعد میرے لحاظ سے، جو میرے سمجھ میں جتنے شعر آتے ہیں اس لحاظ سے جان بھائی سب سے بڑا فکری شاعر تھا جوش ملی آبادی کے بعد. اور اس کی جگہ جگہ ان کی ملتی ہیں. ہاں، تو یہ ایک اور ثبوت ہے. وہ نہیں چاہ رہے کہ ہاں یہ بالکل یہ آ گئی ہے. تو ہم لوگ کو سب کو کوشش ہی کرنی چاہیے کہ اس محفل کے بعد ہم لوگ آپس میں بیٹھیں جب تو سوچیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. صرف زندہ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، کام کرنے بھر کی تعلیم حاصل کر لی اور جٹ گئے. جس دن اوپر والے نے سوچا کہ نہیں بھائی بہت ہو گئی، چلو پلک کھینچا نکل لی. تو یہ زندگی تھوڑی ہے. زندگی تو وہ ہے کہ آپ چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں. دولت، مکان، کاغذ قلم سب چھوڑ کے آپ گئے، لیکن لکھا کچھ بھی نہیں، سوچا کچھ بھی نہیں، بتایا کچھ بھی نہیں کام کی بات. تو یہ جو زندگی ہے یہ تقریباً ایک موت کے بالکل سمجھ لیں برابر ہے. اور ہم لوگ کے سوچنا، اب ہر چیز کے سوچنے میں گناہ ہو جاتا ہے. پتہ نہیں گناہ کہاں کہاں گھومتا رہتا ہے کہ وہ سوچ میں بھی گھس گیا، یہاں گھس گیا. یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. آپ سوچیں، آپ کو سوال کے جواب ملے گا سوچ سے. ارتکاز فکر جو ہے مطلب آپ کو فوکس کرنا ہے. ہم فوکس نہیں کرتے. شاعری ہمارے کیا پسند کی جاتی ہے؟ جو فوراً سمجھ میں آ جائے یا گھر سے سمجھ کے نکلے ہوں جیسے، تب وہ شاعری ہے. جان بھائی کو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا. جان بھائی کو ان کا مذاق اڑاتے تھے لوگ مشاعرے میں. وہ کرتے بھی تھے کچھ ایسی چیزیں
ان کو کیونکہ جب وہ نشے میں ہوتے تھے تو بہت زیادہ ان کے آڈیٹی آ جاتی تھی. لیکن میں نے جون بھائی کو بلایا اور جون بھائی یہاں آ کے ہمارے پاس رکے ہیں 15 دن 20 دن 2 دفعہ. اور ان کے پاس جس وقت وہ اگر وہ پورے عالم سرور میں ہوں تو وہ ایک جون ایلیا ہوتے ہی دوسرا تھا. آپ ان سے اس وقت بات کر کے ہی پوچھیں کہ اس میں یونان میں پہلا فلسفی کون تھا جس نے یہ کہا تھا, تو وہ ان کو یاد ہوگا. اتنی کیپیسٹی تھی ان کی. لیکن ہم نے شاعری کو اپنا درجہ گرا دیا. جس زبان میں میر پیدا ہوا, سودا پیدا ہوا, نذیر پیدا ہوا, غالب پیدا ہوا, اقبال پیدا ہوا, جوش پیدا ہوا, جون پیدا ہوا, مصطفیٰ زیدی پیدا ہوا, یہ کوئی چھوٹی شاعری ہے. اب ہر چیز کو آپ نے تلف کر دیا. وہ چند شاعر ہیں جن کو اس لیے سن لیا ہے کہ کسی نے گا دیا ہے. اب نہیں گایا تو وہ سفید سے مٹ گئے. تو اصل چیز جو جوش سوسائٹی قائم کرنے کی تھی وہ یہ تھی کہ شعریت کو اور شاعری کو دوبارہ سے انٹروڈیوس کیا جائے, کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کیا مس کر رہے ہیں. ایوان جوش اس لیے بنا کہ ایوان جوش صرف نام تو جوش کا ہے کیونکہ ہمارے عہد کا, ہماری صدی کا سب سے بڑا نام ادب کا جوش ہے, تو وہ اس کے نام پہ بنا ہے. ایوان غالب میں نے دہلی میں جب دیکھا تھا, پہلی بار میں کانفرنس میں انوائٹ کیا گیا تھا, تو میں نے دیکھا جا کے, مجھے بہت اچھا لگا کہ ایوان غالب بنا ہوا ہے, بڑا فعال ہے, بہت اچھا ہے. اب یہاں پہ ایوان جوش کو یہی کیا جائے گا, اور اس میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں بچوں کو انٹائز کیا جائے, انکریج کیا جائے کہ بچے وہاں آئیں. ضروری نہیں کہ آپ ان کو شاعری بتائیں, آپ قدریں, اپنی قدروں سے ان کو روشناس کریں. گوروں کی قدریں بہت اچھی قدریں ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ جو نذیر کی یا جوش کی یا کسی کی بھی. اب ہمارا ایک شاعر تھا قابل اجمیری, جب ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے مر گیا, تب لوگوں نے 36 یا 37 سال کا مر گیا. اس کے بعد آپ اس کی غزلیں گا رہے ہیں, اس کے بعد خون تھوک کے مر گیا. اور ہمارے 2-3 بڑے شاعر تھے حیدرآباد کے, جن کو میں یہاں بھی آ چکے ہیں, ان کو میں جانتا ہوں, بڑے اچھے شاعر ہیں, لیکن ان لوگ نے قابل کو اس وقت اٹھنے ہی نہیں دیا کیونکہ وہ فائنینشلی بہت ویک تھا, کمزور آدمی تھا, ٹی بی کی بیماری ہو گئی تھی اس کو. 37 سے 38 سال کی تو ایج تھی میرا جہاں تک خیال ہے, ان کا جب انتقال ہوا ہے. اور جب اس کا پہلا مجموعہ آیا ہے تو اس کے کئی برس کے بعد ہم لوگ نے پڑھا تو کیا اچھی شاعری کرتا تھا. جتنے لوگ اس کے خلاف تھے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کیوں خلاف تھے, وہ ویسے شعر نہیں کہہ سکتے تھے. تو یہ ہر دور میں ہوتا ہے, اور آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ شعر اور ادب جو ہے اس کو ضرور اپنے گھر میں تھوڑی سی اس کا تذکرہ کریں, ذکر کریں اس کا. ضروری نہیں کہ وہ اردو شاعری ہو, آپ کو فارسی اچھی لگتی ہے, سمجھ سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, انگریزی, ورنہ انگریزی شاعری کی بات کریں. شاعری جو ہے وہ ایک ٹینجنٹ ڈرا کرتی ہے, وہ صراط مستقیم بھی نہیں ہوتی ہے, اور وہ صراط مستقیم کی جو بھی ضد ہے وہ بھی نہیں ہوتی ہے. وہ اس کی ویوی ایک لینتھ ہوتی ہے, وہ اس میں چلتی رہتی ہے, کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے, لیکن انسان کو انسان بنا دیتی ہے شاعری. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ اقبال بھائی کا آپ کا پانی ہم ابھی لاتے ہیں, تھوڑا سا بریک ہے, اور بریک مطلب اقبال بھائی کو دے رہے ہیں اور جوش صاحب پہ واپس آتے ہیں. کیا اچھی اچھی باتیں کہی ہیں. زاہد بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور انہوں نے بڑا ایک تفصیلی مضمون جوش صاحب پہ لکھا. میں جوش کو ہمراہ نہیں لایا ہوں, ہاں شکر بجالا کہ میں تیرے در پر زاہد علی بابر کی طرح آیا ہوں. تو یہ صاحب ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ہو گیا. دوستو یہ بات طے ہے کہ جوش شاعر انقلاب اور شاعر شباب ہیں. ہمیشہ کہتے رہے کہ کام ہے میرا تغیر, نام ہے میرا شباب, میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب.
شاعر انقلاب جوش علی آبادی نے ایک نہایت غیر انقلابی حرکت کی، یعنی کہ مر گئے. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں حالانکہ ہندوستان اور پاکستان میں یہ بات طے تھی کہ موجودہ دور میں اگر کوئی شاعر 100 برس سے زیادہ زندہ رہے گا تو وہ جوش ہیں. تازگی اور جوانی تھی کہ لگتا تھا کہ موجودہ دور میں اگر کوئی شاعر 100 برس سے زیادہ ہو اور کوئی اس کا مخالف ہو تو وہ اس کو مار کر مرے گا. اتنا ان میں ولولہ آپ ہمارے ہیں بزرگ، وہ دن ہمیں ہرگز نہ دکھانا یا رب. یہ بھی کہنا پڑا کہ جیتی رہیے اور یہ بھی سننا پڑا کہ بابا تسلیم. جوش صاحب کے 4 میلانات ہیں: شعر گوئی، عشق بازی، علم طلبی اور انسان دوستی. اگر جوش صاحب کو معلوم کرنا ہو کہ جوش صاحب ہیں کیا تو ان کا انٹروڈکشن جو ان کا ہے اس کو غور سے سنیے کہ اے شخص اگر جوش کو تو ڈھونڈنا چاہے وہ پچھلے پہر حلقہ عرفاں میں ملے گا، اور صبح کو وہ ناظر نظارہ قدرت طرف چمنوں صحن بیاباں میں ملے گا، اور دن کو وہ سرگشتہ اسرار معانی شہر ہنر و کوئے ادیباں میں ملے گا، اور شام کو سب جانتے ہیں، اور شام کو وہ مرد خدا رند خرابات رحمت قدے باد فروشاں میں ملے گا، اور رات کو وہ خلوتی کاکل و رقصرار بزم طرب و کوچہ خوباں میں ملے گا. اور یہ ہیں جوش صاحب. کیا بات. شعر گوئی کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں نے شاعر بننے کی کبھی تمنا نہیں کی، میں شاعری کے پیچھے کبھی نہیں دوڑا، شاعری نے خود میرا پیچھا کیا. دوسرے شعراء کی نسبت یہاں جوش صاحب کے ہاں صرف آمد اور آمد ہے، آورد نہیں، صرف آمد ہے. اب آپ ان کی شاعری سنیے کہ ایک لفظ کی شاعری، 2 الفاظ کی شاعری، 3 الفاظ کی شاعری. اور ویسے تو جو ان کا کلام ہے وہ ہم سوچ نہیں سکتے. ایک لفظ: خون صفا کی گرج طوفان بربادی قتال، برچیاں بھالے کمانے تیر تلواریں کٹار، بیرقیں پرچم علم گھوڑے پیاسے شہ سوار، شور غوغا غلغلہ فریاد ویوالا فغاں، آندیاں طوفان تلاتم سیل سرسر زلزلے، اور ربتری وحشت تنزل تن تنا دشت و فساد. ایک لفظ کی شاعری. اور 2 لفظ ہیں کہ کھیت مہکے ابر مچلا پھول مہکے دل کھلے، اور تند شعلے سرخ ذرے گرم چھونکے آفتاب. 3 لفظوں کی شاعری. گرج کڑک ہے، کڑک چمک ہے، چمک ہوا ہے، ہوا گھٹا ہے، ہوا میں شورش، گھٹا میں طوفان، فضا میں لردش، زمین پہ ہلچل. یعنی ایسی شاعری آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی کہ کسی شاعر نے آج تک ایک لفظ، 2 لفظ اور 3 لفظ میں بھی شاعری کی. اردو شاعری میں اسلوب یعنی زبان کا منفرد انداز، اظہار کی ذاتی صفت اور لامحدود قوت لسانی صرف اور صرف جوش صاحب کے یہاں پائی جاتی. جوش طرحدار کی زنبیل میں کون سا نغمہ ہے جو موجود نہیں، اور نغمے کو چھوڑنے کے لیے لفظوں کی کون سی ایسی بانسری ہے جو حاضر نہیں. لگتا ہے کہ الفاظ ان کے سامنے، جو چاہیں آپ اٹھا لیں. جوش مشیہہ نفس کی جنبش لب پر لفظوں کے پرے اترتے ہیں. سنیے کیا کہتے ہیں. کیا ان کو خبر تھی ہونٹوں پر جو قفل لگایا کرتے تھے؟ یہ انگریزوں کے زمانے کا شعر ہے سر اقبال صاحب. کیا ان کو خبر تھی ہونٹوں پر جو قفل لگایا کرتے تھے ایک روز اسی خاموشی سے ٹپکیں گی دہکتی تقریریں؟ سنبھلو کہ وہ زندہ گونج اٹھا، جھپٹو وہ قیدی چھوٹ گئے، اٹھو وہ بیٹھی دیواریں، دوڑو کہ ٹوٹی زنجیریں. یہ جوش صاحب ہے، ان کا ولولہ. اب دوسرے اس پر آتے ہیں کہ حسن اور عشق. شباب کے مہکتے خیاباں سے ہوتا ہوا جب عمر کے دہر ریگستان میں قدم رکھتا ہے کوئی شخص تو
تو عشق اور درازی عمر کے گرم اور سرد دریا جب آگے بڑھ کر ایک ہو جاتے ہیں، اور جب چاہنے والے کا چہرہ، یہ غور سے سنیے کہ جب چاہنے والے کا چہرہ ادھڑ ہو جاتا ہے اور محبوبہ کا مکھڑا ادھڑ جاتا ہے، اور اس بے کسی کے عالم میں فریقین کی خوبر جمال آنکھیں ایک دوسرے کا اترا ہوا منہ دیکھتی ہیں، تو وہ لمحہ اس قدر جان کا ہوتا ہے کہ صرف آسمان اور زمین خود سنگ دل موت کراہنے لگتی ہے۔ یہ ایک ایسے شخص لکھ رہے ہیں کہ جو 85 ایئرس کے ہو گئے ہیں، اور پھر بھی جب وہ پرانے وقتوں میں جن کو وہ چاہتے تھے انہیں جب وہ دیکھتے ہیں تو یہ ان کی یہ فیلنگ۔ اب آئیے آپ کا سب سے پسندیدہ موضوع عشق بازی۔ عشق بازی میں جوش نے کافی وقت صرف کیا، بلکہ زندگی گزار دی۔ اپنی یادوں کی برات میں اپنے آپ کو عاشق ثابت کیا۔ داغ نے کہا ہے کہ سن کر فسانے غم دل اس نے یہ کہا، ہو جائے جھوٹ سچ یہ خوبی بیاں کی۔ خود کہتے ہیں ہوش میں آتے ہی اچھی صورتیں میری نگاہوں کو اپنی طرف کھینچنے لگیں۔ اور سے سنیے کہ 85 ایئرس کی عمر میں یہی کہتے رہے کہ آج جب کسی تیکھی شکل کو دیکھ لیتا ہوں تو وہ مکھڑا انی بن کر کھٹ سے میری سینے میں چپ جاتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ایک 85 ایئرز اولڈ شخص کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نغموں کو نچوڑا تو کراہیں ٹپکی، اور لے کو جو دکھائی آنچ تو آہیں ٹپکی، نکلی رگے جاں سے ماضی کی جو لو تو گردن سے پگھل پگھل کر باہیں ٹپکی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شباب کی کلی کے چٹکتے وقت خون میں چہکا لگانے والی جو حرارت ہوتی ہے وہ جذبات میں شدتی اور شگفتگی ہوتی ہے۔ نوجوانی کے سر پر ایک افسوں بدوش افسانہ بار گھٹا چھائی رہتی ہے۔ بقول جوش اگر کوئی اس زمانے میں برق و بادہ کے تصور کو اپنے دماغ میں اجاگر کر لے تو وہ ایک غیر معمولی انسان بن جاتا ہے۔ جوش صاحب نے 25 سال اپنی جوانی کے حیدرآباد دکن میں گزارے، اور وہ عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالترجمہ کے ہیڈ بن گئے۔ سنیے جب یاد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ شاید کہ پلٹ آئے جوانی میری، شاید کہ پلٹ آئے جوانی میری، پھر گونج اٹھے ترانہ خوانی میری، میں خاک دکن نچوڑ کر تو دیکھوں شاید کہ ٹپک پڑے جوانی میری، شاید کہ ٹپک پڑے جوانی میری۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ جوانی کے تلخ اور شیریں عشق پر ہزاروں دیوان موجود ہیں، لیکن وقت گزیدہ یعنی جو عشق جو ٹائم گزر گیا اس پر جو صاحب نے لکھا ہے وہ بہت کم لوگوں نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم پر بھی حسینوں کا کرم تھا ایک روز، اس قوم میں اپنا بھی بھرم تھا ایک روز، بیزار نگاہوں کی گزرگاہ ہے اب یہ چہرہ جو نظروں کا حرم تھا ایک روز۔ یا کہتے ہیں کہ تیری زلفوں میں ہے کہانی میری، تیری پلکوں میں پرفشانی میری، یہ جو تیری آنکھوں میں غلطاں ڈورے گزری تھی یہیں سے جوانی میں۔ اب صاحب آ جائیے کہ جوانی سے نوجوانی سے جوانی کی طرف جو جوش صاحب نے سفر کیا ہے اس میں اس کو کٹ شارٹ کر دیتا ہوں کہ نماز کے وقت خوشبوئیں جلاتے تھے ایک زمانے میں، کمرہ بند کر لیتے، گھنٹوں رکوع سجود میں کھوئے رہتے، داڑھی رکھ لی، چارپائی پر لیٹنا گوشت کھانا بند کر دیا، ایک مشہور سجادہ نشین کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ذرا سی بات پہ آنسو نکل آتے، خاص طور پر گریہ نیم شبی اور آہ سری کے وقت ایسا محسوس ہوتا گویا دل بہل رہا ہو۔ اس زمانے کی شاعری غور سے سنیے۔ جب یہ اللہ کے قریب ہو گئے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کو قہار بتانے والوں، اللہ تو رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں، اللہ کو قہار بتانے والوں، اللہ تو رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور دوسرا شعر ان کا سنیے کیا کہتے ہیں کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، غور سے سنیے یہ شعر، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی، اگر رسول نہ ہوتے
تو صبح کافی تھی کہ صبح کے وقت نماز سے اٹھ کر غسل کرتے، تازہ پھول شیشے کی پلیٹ میں رکھتے، اگر عود جلاتے، حافظ کا کلام گنگناتے. یہ وہ زمانہ تھا جو صاحب محبت کو جنسیات سے برتر سمجھتے، ایک مقدس آسمانی چیز سمجھتے تھے، محبت کی تلخ شیریوں میں گم ہو جاتے اور حیات انسانی کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھتے. اب دیکھیے کس طرح سے کمانی کھلتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دماغ کے اندر کوئی خطرناک کمانی کھل رہی تھی جو ان کو اس دنیا کی لطافت یعنی جنسی لطافت سے روشناس کرا رہی تھی. حالانکہ وہ کہہ چکے تھے کہ ایک عمر سے انکار پہ مائل ہے دماغ، ایک عمر سے انکار پہ مائل ہے دماغ اور دل ہے کہ اقرار کیے جاتا ہے. وقت گزرتا گیا، گھر کا ماحول بدل گیا، کمانی کھلتی گئی، نمازیں ترک ہوئی، کمانی کھلتی گئی، داڑھی منڈی، کمانی کھلتی گئی، گریہ نیب شبی اور آہے سحری ختم ہوئی اور جوش صاحب بقول مصطفیٰ زیدی. ابھی آپ نے تذکرہ کیا تھا مصطفیٰ زیدی کا کہ زندگی جسم کی خواہش کے سوا کچھ بھی نہیں اور خون میں خون کی گرمی کے سوا کچھ بھی نہیں. اور جوش صاحب کہاں کہہ رہے تھے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی جسم کی خواہش کے سوا کچھ بھی نہیں اور خون میں خون کی گردش کے سوا کچھ بھی نہیں. اس زمانے کی جو شاعری تھی وہ کہتے ہیں کہ رقاصہ کی تانوں پہ تھرکتا ہے قمر، توڑا لیتی ہیں تو برستے ہیں گوہر، ہلتا ہے جو ایک بار تارے گردن، 100 بار لچکتی ہے دو عالم کی کمر. اور ایک شعر اور عرض ہے، یہ رات گئے تیری جماہی توبہ، ہلچل میں یہ آنکھوں کی سیاہی توبہ، آزا کہ یہ پیچ و تاب اللہ غنی، یہ نیند کے چھبان الہی توبہ. اب صاحب آخر میں جس پر زیادہ زور دینا چاہیے وہ ہے جوش صاحب کی انقلابی شاعری. انقلاب اور انقلابی شاعری کے ساتھ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، بڑے سخت تھے، لیکن انگریزوں کی حکومت کے جانے کا وقت آ رہا تھا. یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اکثر و بیشتر ہندوستانی مائیں بھوک سے تنگ آ کر اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر ڈالتی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہر سال آپ کے کتنے گریجویٹ بے روزگاری سے گھبرا کر زہر کھا لیتے ہیں؟ آگے لکھتے ہیں کہ میرے ہم وطنوں، تمہاری سماعت کو کس طرح طوفانی بجلی کی کڑک اچھل لے گئی کہ تم کچھ سوچ ہی نہیں رہے. کیا واقعی تم نہیں سنتے کہ ہندوستان کی ہواؤں میں انقلاب سانس لے رہا ہے، سنسنا رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رات کا پراسرار سناٹا جب احاطہ کر لیتا ہے تو نامعلوم سمتوں سے انقلاب اور انقلاب کی دھیمی دھیمی آوازیں آنی شروع ہوتی ہیں. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ہندوستان میں انگریزوں سے کہا کہ اب آپ رخصت ہوں. کہتے ہیں کہ انقلاب، ہر شے میں انقلاب، زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب، آداب و رسوم میں انقلاب، نظریات و معتقدات میں انقلاب، مسلمات اور کلیات میں انقلاب، سیاسی اور مذہبی طور طریقوں میں انقلاب، یکسر انقلاب، تمام تر انقلاب اور مکمل انقلاب. یہ تھے جوش صاحب. لیکن جوش صاحب میں ایک بات اور بھی تھی کہ وہ اپنی بات اوپر ہمیشہ رکھتے تھے کہ جب سجاد ظہیر نے اعلان نامے پر پیش کیا کہ آپ اس پر سائن کر دیں تو جوش نے انکار کر دیا. دلیل یہ تھی کہ ہم سے پوچھا نہیں، آپ نے جو بھی طے کر لیا ہو، آپ نے چونکہ مجھ سے پوچھا نہیں. ان کی شخصیت میں ایک ایسا میپن تھا، کہتے ہیں کہ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی پر بھی کسی کی سفارش سے عاشق نہیں ہوا جاتا. شکایت تھی کہ ان سے مشورہ کیوں نہیں لیا گیا. کہتے ہیں کہ گرداب میں ہم بسط خوشی جاتے ہیں، یوں جھوم کے مرتے ہیں کہ جی جاتے ہیں. کیا بات. تم وہ ہو سمندر جسے کھا جاتا ہے، ہم وہ ہیں سمندر کو جو پی جاتے ہیں.
اور کہتے ہیں کہ طوفان پہ ہنستا ہے سفینہ اپنا، پتھر کو کچلتا ہے نگینہ اپنا، تو دھوپ سے بھاگتا ہے سائے کی طرف، سورج کو بجھاتا ہے پسینہ۔ پسینہ یہ ہیں جوش صاحب۔ اور جناب انسان دوستی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آخر میں سنیے کہ ایک مدت سے میرے دل میں انسان کے باپ یعنی حضرت آدم کا دل دھڑک رہا ہے۔ میں اس دنیا کے ہر حصے کو اپنا وطن اور ہر انسان کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں۔ جس گھر میں جشن ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے گھر میں جشن ہو رہا ہے، اور جس گھر سے جنازہ نکلتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اپنے بیٹے کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اور انسان دوستی پر دیکھیے کتنا خوبصورت کہتے ہیں کہ اے دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اے دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اچھوں سے کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے۔ اور کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹے سے بھی مگر تجھے نفرت نہ چاہیے۔ کیا بات، کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبز زار کا، اور پالا ہوا ہے وہ بھی نسیم بہار۔ بہت خوب، بہت خوب۔ جوش کا شعری مزاج، شعری اسلوب اور شعری ڈکشن کلاسیکی ہے، ایک ایسا اسلوب جس کے ذریعے غلام اور غریب اور ایک عام آدمی کی زبوں حالی بیان کی جا سکتی ہے۔ وہ ایک بھوکے بچے، بیمار لڑکی اور بوڑھی عورت کی جھریوں کو دیکھتے ہیں اور انسان کی عظمت کے ترانے گاتے ہیں۔ جوش پورے عالم خاک کو زیر زبر کرنا چاہ رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ جنہیں ہم لوگ بہت کم سمجھتے ہیں نا، ریچڈ آف دی ارتھ جو لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ جوش کی شاعری کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دیا تھا انہوں نے، اور جوش اپنی جگمگاتی اردو کے در ان گرے پڑے لوگوں کے لیے کھول رہے تھے اس زمانے میں۔ کہتے ہیں کہ غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، بس ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے۔ غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، بس ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے۔ غنچے نے ہنس کر یہ کہا بابا بس یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے؟ بس ایک تبسم۔ کہتے ہیں کہ ایک ضعیفہ سو رہی ہے راستے میں خاک پر، اللہ تعالیٰ سے ہیں مخاطب۔ ایک ضعیفہ سو رہی ہے راستے میں خاک پر، اور مردنی چھائی ہوئی ہے چہرے نمناک پر۔ آہ یہ بے کس ضعیفہ غم کی تڑپائی ہوئی، اپنے اے زمانے کی جھنجھوڑی زر کی ٹھکرائی ہوئی۔ اور یہ شعر سنیے، یہ تیرے سر کی سفیدی اور یہ گرد ملال، یہ تیرے سر کی سفیدی اور یہ گرد ممال، میں تو کیا شرما رہا ہے خود خدائے ذوالجلال۔ اب یہ ان پہ جو دو چار الزامات لگے تھے وہ بھی کلیئر کر دیتا ہوں۔ اس زمانے کی شاعری، جب دیکھتا ہوں مناظر قدرت ہو جاتا ہے ذات باری پہ یقین، جب دیکھتا ہوں مناظر قدرت ہو جاتا ہے ذات باری پہ یقین، جب دیکھتا ہوں تفرقہ انسانوں میں دل پوچھنے لگتا ہے خدا ہے کہ نہیں۔ اب آئیے کچھ ایک اور ضروری بات جو ہمیشہ رہتی ہے کہ یہ بہت شراب پیتے تھے، یہ ایسے تھے ویسے تھے، یہ اسلامی لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک خاص طبقہ جو اسلام کو اپنی میراث سمجھتا ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جوش کو ملحد اور کافر ثابت کر دیں۔ دوستو یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ میرے اساتذہ میں ہیں جنہوں نے جوش کو جو پڑھا ہے، لیکن میں نے بھی جتنے شعراء کو پڑھا ہے اس میں سب سے زیادہ شاید جوشی کو پڑھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عمر سے انکار پہ مائل ہے دماغ، اور دل ہے کہ اقرار کیے جاتا ہے۔ فلک کیا عرش، شعر ہے کہ فلک کیا عرش کو بھی پست کر دوں، خودی کیسی خدا کو مست کر دوں۔ لوگوں نے کہا یہ مولد ہے۔ شبیر حسن خان نہیں لیتے بدلہ، شبیر حسن خان سے چھوٹا ہے خدا۔
चलो जी, कुफ्र का फतवा इनके ऊपर आ गया। लेकिन क्या कहते हैं ये उन लोगों से, ये कहते हैं शेष में कि तुझे इससे ज्यादा कोई समझा ही नहीं सकता, तुझे इससे ज्यादा कोई समझा ही नहीं सकता, खुदा वो है जो हद अक्ल में आ ही नहीं सकता, खुदा वो है जो हद अक्ल में आ ही नहीं सकता। और कहते हैं कि समझ में आएगा एक उम्र के बाद, समझ में आएगा एक उम्र के बाद, मैं जो कुछ हम नशी समझा रहा हूँ, न जा इन कुफ्र की बातों पे मेरी, न जा इन कुफ्र की बातों पे मेरी, ये हक के गीत हैं जो गा रहा हूँ। क्या बड़ा तवील इनका मजमून अखबार में आया था, मैंने दिया हुआ कल। तो इसी पर उन्होंने जो लोग इनके ऊपर बहुत तंज किया करते थे, तो उनके लिए इन्होंने कहा था कि क्या फ़ायदा शेख तुझसे कीने में मुझे, क्या फ़ायदा शेख तुझसे कीने में मुझे, खुशकी में तुझे लुत्फ सफीने में मुझे। बट साहब सुनिए, क्या फ़ायदा शेख तुझसे कीने में मुझे, खुशकी में तुझे लुत्फ सफीने में मुझे, और याश तो दोनों हैं मगर फ़र्क ये है खाने में तुझे मज़ा है पीने एक और बात है जो हमेशा ये अगर आप पढ़ें तो आपको ये फ़र्क नज़र आएगा अल्लामा इकबाल और जोश साहब में, कि जोश साहब जो थे वो अक़ल और फ़िक्र पर बहुत ज़्यादा उनका कलाम है, और अल्लामा इकबाल का इश्क पर बहुत ज़्यादा वो है। ये मेरी छोटी सी राय है। वो बेदीनी को सिर्फ इसलिए तरजीह देते थे कि उसकी बुनियाद अक्ल व फ़िक्र पर है। लिखते हैं कि यूरोप की बेदीनी और एशिया की दीनदारी में फ़र्क ये है कि वो तफक्कुर और तदब्बुर पर कायम है, और ये तक़लीद और तासुब पर। तहकीकी कुफ्र बेहतर है तक़लीदी ईमान से, और अमन परवर बेदीनी को फ़ौक़ियत हासिल है फसाद अंगेज़ दीनदारी पर। और आखिर में जनाब अली जोश मलियाबादी फ़र्द की जिबली ख्वाहिश की तकमीली को आनंद का वसीला और अलूहियत का रास्ता जानते हैं। और आखिर में ये सिर्फ ये कहे कि जो मेरा सोच है, जो मेरी फ़िक्र है, या जो मैं समझता हूँ, गलती हो तो आप हजरात मुझे माफ़ करें, कि जोर साहब ने कहा कि उठा ले जाम ज़र उसको पिला जामे सिफाली से, उठा ले जाम ज़र उसको पिला जामे सिफाली से, कि ये कोनैन को ठुकराने वाला जोश है साकी, कि ये कोनैन को ठुकराने वाला जोश है साकी, अदब कर इस खराफाती का जिसको जोश कहते हैं, कि ये अपनी सदी का हाफिजो क़याम है साकी। अय्याम है क्या वाह भाई आज भाई वाह पढ़ा, बल्कि माइक्रोफोन भी बदलना पड़ेगा शायद। और 3-4 दफा हमारे जाहिद भाई ने कहा कि ये आखिरी है। देख रहा था कि सफे कितने बाकी हैं, लेकिन बहुत अच्छा रहा। कहते हैं एक और जगह कि वो सिनेमा घर क्यों जाए जो इस जीती जागती दुनिया का ड्रामा रोज देख रहा है। ये पढ़िएगा किताब। और यहाँ लोगों ने पूछा कि कल जॉन एलिया की किताब का सिलसिला था कहाँ से, अलहम्द पब्लिकेशंस की वेबसाइट मौजूद है। जोश साहब की किताब जो है वो अगर आप इंडिया से हैं तो इबारत पब्लिकेशंस या रेख्ता बुक्स पे अवेलेबल हैं, जितनी भी किताबें यहाँ रखी हैं। मकतब दानियाल है, बड़ा पब्लिशिंग हाउस है पाकिस्तान का, उनकी वेबसाइट पे महमिल जरस, और ये मिल जाएगी आपको फ़िक्र व ज़िक्र और कुल्लियात जो हैं, कुल्लियात जोश, जिस पे कि एक तवील अरसे काम किया डॉक्टर हिलाल नकवी साहब ने। वेलकम बुक बोर्ड पे जाइए, उनकी वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारी पर्सनल कॉपीज़ हैं। पहले से जोश साहब की फ़िक्र कहाँ पे थी, और उन्होंने
एक जुमला और जोश साहब का कोट कर दें, यहाँ पे हम लोग सुन रहे थे दोनों बैठे हुए, दोनों शायर इनकलाब कहा जाता है। और जब डॉक्टर आलिया इमाम ने उनसे कहा कि जोश साहब आप तो शायर इनकलाब हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो ये बेहुदा बातें लिखी, बेहुदा लक़ब, शायर इंसानियत कहने में क्या है। तो उन्होंने उनका जो फोकस था वो उनका पैगाम जो है वो तो सारी धरती मेरा आंगन है, तो ये सिलसिला था। आपके बाद हम आएंगे सरफराज भाई जी। जोश साहब के हवाले से क्योंकि बात हो रही है तो उन्हीं के हवाले से बात करती हूँ, वरना अमूमन होना भी यही चाहिए और होता भी यही है कि शायर जो होता है वो किसी ख़ास मसलक का नहीं, किसी ख़ास मज़हब का नहीं, किसी खित्ते का नहीं, जोग्राफियाई हदूद का पाबंद नहीं। वो जो होता है वो इंसानियत का होता है, आदमियत का अगर वो प्रचार कर रहा है। और ये चीज़ जो है क्योंकि जोश साहब के यहाँ तो जाहिर सी बात है कि जोश साहब ने का जो दौर था, जो ज़माना था ना, उस वक्त उनको एक इनकलाब बर्पा करना था और इनकलाब बर्पा होते देख रहे थे वो। उसमें उनकी अपनी शायरी का भी जाहिर सी बात है हाथ था, क्योंकि उस ज़माने में शायरी जो थी वो एक बहुत जिसको कहते हैं एक बहुत मौसर एक वो था ज़रिया कि जिसके ज़रिए अपनी बात पहुंचाई जाती थी। अब जहाँ तक ये बात कही कि कहाँ मैं और कहाँ मेरी आगही और कहाँ जोश साहब का जिक्र, तो इतना ज़रूर कहूँगी, हमने इन जैसे शुअरा को ही पढ़कर कहीं ना कहीं लाशऊर में ये ज़रूर बैठ जाती हैं बातें लिखने वालों को। क्योंकि मुझे ये कहना पड़ेगा कि फिर जॉन एलिया मुझे याद आते हैं कि जिनकी कुर्बत इत्तेफाक है कि काफ़ी रही दुबई में, मुझे अबू धाबी में रहने की वजह से, तो वो एक नसीहत किया करते थे और उनकी वो उस नसीहत को आप जोश के उसमें भी देखेंगे, क्योंकि बड़े शायर जो होते हैं वो बड़ी बातें मिलती जुलती ही कहते हैं। वो ये कहते थे कि शायरी करने के लिए अक्सर कहा करते थे, एक तरीके की नसीहत थी उनकी ये कि शायरी के लिए शायरी मत पढ़ो, बल्कि फ़लसफ़ा पढ़ो, तारीख़ पढ़ो, मज़हब पढ़ो, मज़ाहिब का मुताला करो। तो इसी उससे क्या होता है, उससे दूसरों के भी ख़यालात आपको समझ में आते हैं। तो आगही को मैं आप लोगों के हवाले करूँगी और आप लोग बताइएगा कि क्या मैंने उसमें आदमियत के हवाले से, इंसानियत के हवाले से कोई बात की है या नहीं। क्योंकि मेरी शायरी जो है उसको अक्सर कहा जाता है, मुझे ये कहना पड़ रहा है, बात जोश साहब की हो रही है हालांकि, कि उसमें रंग नहीं है, उसमें वो लुत्फ नहीं है जो एक शायरा के उसमें होता है। तो मैं उसके जवाब में अक्सर ये कहती हूँ कि असल बात यह है कि आप लोगों के मुंह का मज़ा कुछ और है। वो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों का मुंह का मज़ा ख़राब है, लेकिन आप किसी और जायक़े के आदी हो गए हैं। मैं ये समझती हूँ कि एक औरत जो है वो ज़्यादा दुख समझती है गज़ा के माओं का, या यूक्रेन में अगर लोग मर रहे हैं तो उनका, या अगर दुनिया के किसी भी खित्ते में भूख है और लोग मर रहे हैं, तो वो मेरी शायरी में आपको खूब काफ़ी नज़र आएगी। मैं उसे अक्सर सुना नहीं पाती, लेकिन मेरी शायरी के अंदर वो लिखी हुई चीज़ें हैं। और जोश साहब की शायरी के अंदर तो यकीनन, अगर यानी हमने सीखा है, इन सारे लोगों से सीखा है। और मरसिया जो है, जिसके लिए हम कहते हैं मरसिए में वो दर्स हैं उनके, यानी ऐसी ऐसी बातें लोग समझते हैं मरसिया जो है वो किसी मसलक का ख़ास होता है। मरसिया मसलक का नहीं, इंसानी रिश्तों की शायरी है। इंसानी, ये मेरा अपना जुमला नहीं है, ये हिलाल भाई का जुमला है कि इंसानी रिश्तों, और इंसान जो है ना उसकी जो जज्बात बयान करने वाला होता है, वही एक मेरा ख्याल है कामयाब शायर होता है। तो जोश तो यकीनन बहुत कामयाब थे, कहाँ हम और कहाँ जोश। भाई बहुत बहुत शुक्रिया
میرا خیال ہے ہمارے پینل کے لیے ایک زبردست قسم کی تالیاں ہو جانی چاہیے. آپ سے کہنے سے پہلے ہو گئی جی تالیاں پہلے ہو گئی آپ کی. شاعر شباب و انقلاب، شاعر انسانیت، جس زمانے میں ہم نے جوش کو پڑھنا شروع کیا، شباب کا زمانہ تو شاعر شباب ہی سمجھتے تھے، انقلاب ان کا بہت بعد میں سمجھ آیا، اور پھر انسانیت تو بہت دیر میں سمجھ آئی. جوش بہت بڑے شاعر تھے. جوش کو پڑھ کر جوش کو سمجھنے والے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ تمام لوگوں کے لیے بھی تالیاں. یادوں کی برات کا ہلکا سا ذکر ہوا. جوش کو پڑھنا وہیں سے شروع کیا تھا. اردو کی ایک بڑی شریر کتاب. ابھی تک مسکرا رہا ہے. مجھے خوشی ہے اس بات کی اور فخر بھی ہے، احسان مند بھی ہوں کہ پی ایچ ایچ کے پلیٹ فارم سے ہم نے اردو ادب کے، شاعری کی دنیا کے 3 بڑے جیم، جالب، جان اور جوش، ان کو ہم نے اس پلیٹ فارم پہ کور کیا. ترتیب آپ کسی بھی طرح سے لے لیں. ذکر ہوا تھا کہ سرفراز بھائی پہ ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ جب ہم نے یہ سلسلے شروع کیے، اردو ادب میں بہت بڑے بڑے نام ہیں. ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے چند لوگوں سے، اور بہت مصطفیٰ زیدی کا ذکر ہوا، مجاز، نذیر اکبر آبادی، یو نیم اٹ. تو ہم نے سوچا تھا کہ بیچ میں وقفہ لے کے ہمارے اپنے شہر کے جو شعراء ہیں ان پر بھی پروگرام کریں گے، اور اس کا سلسلہ ہم نے عشرت آفرین سے شروع کیا تھا. تو انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں ہم سرفراز بھائی اور دیگر ہمارے شعراء پر بات کریں گے. ایک انشاءاللہ اگر موقع ملا تو رسائی ادب پر بھی ایک نشست کریں گے، اور پھر صوفی شعراء کی طرف جانے کا ارادہ ہے. میں بہت عرصے سے شاہ عبداللطیف بھٹائی پر کسی اسپیکر کو ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی تک کامیابی نہیں حاصل ہوئی. ورنہ شاہ عبداللطیف، جن کو ہم نے صرف سندھی کا شاعر بنا کے رکھا ہوا، وہ خود ایک بہت بڑا نام ہے قومیت کے لیول پہ. صوفی شاعر جی، صوفی شاعر. اور پھر ابھی ہم نے نثر، تو بالکل نثر کو تو چھیڑا ہی نہیں. نثر پہ بہت بات کرنے کو، اردو کے عناصر خمسہ ایک ایک کر کے چلیں انشاءاللہ. یہ سارے سوچوں میں یہ سب کچھ شامل، اللہ کرے کہ ہم کر پائیں. جوش کے حوالے سے ڈاکٹر ہلال نقوی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. جس طرح سن نے کل جان کے بارے میں خالد انصاری صاحب کی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں اردو کا مستقبل کیا ہے. جوش، اس بات کا ذکر نہیں ہوا، جوش انڈیا سے پاکستان آئے کیوں تھے؟ جو انڈیا کے وزیر اعظم اس وقت تھے جواہر لال نہرو صاحب، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جوش پاکستان جائے، اور 54 میں ان کو انڈیا کا سب سے بڑا اعزاز بھی دیا تھا. پاکستان نے بھی بہت بعد میں دیا، لیکن دیا ہلال امتیاز. جی، جان بھی چلے گئے تھے کچھ عرصے کے لیے. جی، تو بات ذرا ڈفرنٹ ڈائریکشن میں چلی گئی، لیکن میں سوچتا ہوں اکثر کہ اردو کا مستقبل اگر ہم پاکستان کے حوالے سے کریں، ایک ذرا ذہن میں سوچیں کہ جو ہماری مختلف یونیورسٹیز ہیں، ان کے جو شعبہ اردو ہیں، آج کل اس میں کیا ڈسکشن ہو رہا ہوگا. ہم کس طرح کے اردو ادب کے، اول تو یہ کہ اردو ادب کے شعبے میں کتنے بچے پڑھتے ہوں گے، رائٹ. میں بہت کم ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، لیکن کبھی کبھار اگر بیگم صاحبہ ٹی وی ڈرامہ دیکھ رہی ہوں اور ساتھ بیٹھ جائیں، میں آج کل کے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامہ چاہے کسی بھی چینل کے، میں دیکھتا ہوں کہ ایک اچھا خاصا ہندوستانی اردو یا ہندی جو ہے اس کا انفلوئنس ہماری زبان میں آ رہا ہے. اور اردو جس طریقے سے، جو اردو ہم نے پڑھی سیکھی، آج ہم
ٹی وی چینلز پہ ڈرامہ کے ذریعے جو اردو سنتے ہیں وہ بڑا فرق ہے اس میں. ہماری زبان ڈائلیوٹ ہو رہی ہے, تو اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. کیا کام کرنے کی ضرورت ہے آئی ڈونٹ نو, لیکن آپ تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ اگر اردو ادب میں شوق رکھتے ہیں اور زبان کے حوالے سے فکر مند ہیں تو ممکن ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے کچھ لوگ مل کے اس کے بارے میں مزید بات کر کے کچھ کر سکیں. فی الحال نقوی صاحب کی میں نے بات کی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. آج ہمارے بزرگ اور شاعر جناب عقیل اشرف صاحب بھی ہمیں جوائن کرنے والے تھے, لیکن ان کی بھی طبیعت ناساز ہے. عنایت بھائی نے بتایا کہ پچھلے دنوں وہ گر گئے تھے اور ہاسپٹلائز ہیں. کل تک وہ آئی سی یو میں تھے, آج وہ وارڈ میں شفٹ ہوئے ہیں, اپنے پرائیویٹ روم میں شفٹ ہوئے ہیں, تو ان کے لیے بھی پلیز دعا کیجیے گا. میں چند شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. روٹین میں محمود صاحب اور ان کی بیگم ہمیشہ ہمارے تمام معاملات کو آسان کرنے میں آگے آگے ہوتے ہیں, تو ان کا بہت بہت شکریہ. ہمارے تمام میڈیا کے حضرات, جمیل بھائی, طارق بھائی, شمیم بھائی, محمود صاحب میڈیا کے طور پہ بھی, اور نجم شیخ بھی آ جاتے ہیں, اور جناب ہمارے ذیشان بھیا ہر پروگرام کو ایز اوور کولیبریٹنگ پارٹنر کور کرتے ہیں تھرو ہز ٹی وی چینل امریکن اردو ٹی وی. اگر آپ اس ایونٹ کی ویڈیو اور جو بھی ہم کتاب اور چائے کرتے رہے اب تک اس کی ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو پیچھے کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے ہیں. اب یہ جو تہذیب نظر تھا, یہ ہم نے پڑھا ہے اپنے انٹرمیڈیٹ کے زمانے میں یا پارٹ 1 بی ایس سی کے زمانے میں. مجھے یہ شعر نہیں ملتا تھا کہیں پہ, ایسا شعر نہیں ملتا تھا مجھے. جوش صاحب کے یہاں بے شمار ایسے شعر ہیں, اور پوری الہام افکار میں تو مین تھیم ہی یہی ہے ان کا. اب اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو ہم لوگ یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے جوش صاحب کی کتاب خرید کے پڑھی ہوگی, بلکہ کسی بھی شاعری کی کتاب کو خرید. آپ ادھر بیٹھے تو ہمارے یہاں کتاب خریدنے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے, اور کتابیں وہی خریدتے ہیں جس سے پڑھ کے جاب مل جائے, ورنہ کوئی کتاب نہیں پڑھتا ہے. اخبار پڑھنے تک کا رواج ختم. رواج کیا مطلب, پڑھتے ہی نہیں. ہاں وہ سوچتے ہیں کہ ٹی وی لگا ہوا, اس میں پتہ چل گیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, بیٹھ کے کہیں پہ گپ کریں گے اور پتہ چل جائے گا, ختم قصہ. تو اب ایسے ماحول میں جوش یا کوئی بھی سنجیدہ شاعر, اب جون بھائی تھے, جون بھائی کی شاعری کیا کمال کی شاعری تھی, اور میں اپنے اس سے ہٹ رہا ہوں بظاہر, لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ پورا ڈائسپورا جو ہے اس کو آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا. اب جون بھائی جوش صاحب کے بعد میرے لحاظ سے, جو میرے سمجھ میں جتنے شعر آتے ہیں اس لحاظ سے, جون بھائی سب سے بڑا فکری شاعر تھا جوش ملی آبادی کے بعد, اور اس کی جگہ جگہ ان کی ملتی ہیں. ہاں تو یہ ایک اور ثبوت ہے, وہ نہیں چاہ رہے کہ ہاں یہ بالکل یہ آ گئی ہے. تو ہم لوگ کو سب کو کوشش ہی کرنی چاہیے کہ اس محفل کے بعد ہم لوگ آپس میں بیٹھیں جب تو سوچیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. صرف زندہ پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, کام کرنے بھر کی تعلیم حاصل کر لی اور جٹ گئے. جس دن اوپر والے نے سوچا کہ نہیں بھائی بہت ہو گئی, چلو پلک کھینچا نکل لی, تو یہ زندگی تھوڑی ہے. زندگی تو وہ ہے کہ آپ چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں. دولت, مکان, کاغذ قلم سب چھوڑ کے آپ گئے, لیکن لکھا کچھ بھی نہیں, سوچا کچھ بھی نہیں, بتایا کچھ بھی نہیں کام کی بات. تو یہ جو زندگی ہے یہ تقریباً ایک موت کے بالکل سمجھ لیں برابر ہے. اور ہم لوگ کے سوچنا, اب ہر چیز کے سوچنے میں گناہ ہو جاتا ہے. پتہ نہیں گناہ کہاں کہاں گھومتا رہتا ہے کہ وہ سوچ میں بھی گھس گیا, یہاں گھس گیا. یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. آپ سوچیں, آپ کو سوال کے جواب ملے گا سوچ سے. ارتکاز فکر جو ہے مطلب آپ کو فوکس کرنا ہے.
हम फोकस नहीं करते। शायरी हमारे यहाँ क्या पसंद की जाती है, जो फ़ौरन समझ में आ जाए या घर से समझ के निकले हों जैसे, तब वो शायरी है। जॉन भाई को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, जॉन भाई को उनका मजाक उड़ाते थे लोग मुशायरे में। वो करते भी थे कुछ ऐसी चीज़ें उनको, क्योंकि जब वो नशे में होते थे तो बहुत ज़्यादा उनके ऑडिटी आ जाती थी। लेकिन मैंने जॉन भाई को बुलाया और जॉन भाई यहाँ आके हमारे पास रुके हैं 15-15 दिन, 20-20 दिन, 2 दफ़ा। और उनके पास जिस वक्त वो अगर वो पूरे आलम सुरूर में हों तो वो एक जॉन एलिया होते ही दूसरा था। आप उनसे उस वक्त बात करके ही पूछें कि उसमें यूनान में पहला फ़लसफ़ी कौन था जिसने ये कहा था, तो वो उनको याद होगा। इतनी कैपेसिटी थी उनकी। लेकिन हमने शायरी को अपना दर्जा गिरा दिया। जिस ज़बान में मीर पैदा हुआ, सौदा पैदा हुआ, नज़ीर पैदा हुआ, गालिब पैदा हुआ, इकबाल पैदा हुआ, जोश पैदा हुआ, जॉन पैदा हुआ, मुस्तफ़ा ज़ैदी पैदा हुआ, ये कोई छोटी शायरी है। अब हर चीज़ को आपने तल्फ कर दिया। वो चंद शायर हैं जिनको इसलिए सुन लिया है कि किसी ने गा दिया है, अब नहीं गाया तो वो सफ़ेद से मिट गए। तो असल चीज़ जो जोश सोसाइटी कायम करने की थी वो ये थी कि शेरियत को और शायरी को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाए, कि लोगों को पता चले कि हम क्या मिस कर रहे हैं। ऐवान जोश इसलिए बना कि ऐवान जोश सिर्फ नाम तो जोश का है क्योंकि हमारे अहद का, हमारी सदी का सबसे बड़ा नाम अदब का जोश है, तो वो उसके नाम पे बना है। ऐवान गालिब मैंने दिल्ली में जब देखा था, पहली बार मैं कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया था, तो मैंने देखा जाके, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐवान गालिब बना हुआ है, बड़ा फ़ाल है, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे ऐवान जोश को यही किया जाएगा और उसमें हम ये भी चाहते हैं कि वहाँ बच्चों को एंटाइज किया जाए, इनकरेज किया जाए कि बच्चे वहाँ आएँ। ज़रूरी नहीं कि आप उनको शायरी बताएं, आप कदरें, अपनी कदरों से उनको रूशनास करें। तो गोरों की कदरें बहुत अच्छी कदरें हैं, लेकिन ये नहीं है कि जो That's all for now. Keep watching Desi TV USA and our other platforms, which is DTVNN, Desi Urdu TV, Desi Sports, and our OTT platform, DTV Flix, where you can watch more than 3,000 channels. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.